अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ले दोस्तों, आज आप सुबह की जो हर मुल्क के अंदर चहल पहल होती है, सुबह ज़िंदगी का आगाज़ होता है, दुनिया चल फिर रही होती है, अपने अपने कामों पे भाग रही होती है, लेकिन इस जगह में अगर आप नज़र डालें तो ये इंसान, ये मखलूक बिल्कुल जामिद इस दुनिया से जा चुकी अगले जहान। अभी पिछले 3-4 दिनों में हमारे देश जिससे हमें बहुत मोहब्बत है, वहाँ एक माजूर शख्स जिसके दोनों बाजू कुदरती तौर पर नहीं थे, उसको एक मजहबी दरिंदे ने कत्ल किया, पानी में डबोकर। उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया मैंने। फिर 2 दिन बाद सियालकोट में एक शिया बारगाह में एक जाकिर जो अपना खिताब कर रहा था, उसको दौरान खिताब एक मजहबी दरिंदे ने आके गोली मारी, वहीं उसकी जान निकल गई। अब ये जो मंजर आप देख रहे हैं, इससे पहले आपने देखा कि कैसे बच्चे भागम भाग अपने स्कूलों की तरफ रवां दवां थे। फिर आपने देखा कि ये ट्रेनें चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं हॉर्न्स की। ये लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ, अपने अपने कामों की तरफ रवां दवां थे। इनके ऊपर कोई खौफ का आलम नहीं कि अचानक कोई जुनूनी निकलेगा एक किनारे से और आके इस दुनिया से आर पार कर देगा। ये लोग जो यहाँ हैं, यहाँ खामोशी है, ये इन्होंने अपनी कुदरती ज़िंदगी गुजारी और फिर खुदा ताला ने इनको बुला लिया। अब बात यह है कि कोई भी इंसान जहाँ भी बस रहा है दुनिया में, अगर उसके ऊपर एक खौफ का आलम हो, एक डर का आलम हो कि पता नहीं मेरा कोई फेल, मेरा कोई काम जो है उसकी वजह से कोई दूसरा जुनूनी जिसको ये तालीम दी गई है कि अगर वो मेरे जो तालीमात हैं या मेरे जो अकायद हैं उनके साथ एग्री नहीं करता, तो आप जाके उसको मार दो और ऐसे मुकाम पे पहुंचा दो। दुनिया का कोई मुआशरा, कोई मजहब, कोई तंजीम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। खुदा ताला ने जो ये फरमाया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, आज के दौर में अगर हम इस पे गौर करें तो बड़ा ही ये गहरा फ़लसफ़ा है, बड़ा गहरा सबक है। अभी अमली तौर पे भी ये मुमकिन है। ये जो अपनी ताकत के ज़ोम में अमेरिका, रशिया जो इनके लीडरान हैं, जैसे पुतिन है और जैसे अमेरिका, अगर इनमें से किसी एक शख्स का दूसरे मुल्क का कोई बंदा आके अली अलान कत्ल कर दे हुकूमती लेवल पे, तो क्या इससे आलमी जंग छिड़ने का खतरा हो सकता है कि एक लीडर अमेरिका का जिसके पास ताकत है पूरी दुनिया की, फिर या रशिया का, उसको अगर कोई जुनूनी शख्स जो मजहबी जुनूनी हो या उसको ताकत का नशा हो, वो जाके कत्ल कर दे, तो क्या आप समझते नहीं हैं कि उससे आलमी जंग शुरू हो जिसमें पूरी इंसानियत ख़त्म हो जाए। बहरहाल ये एक अलहदा नुक्ता है, ये दौर जिसमें से हम गुज़र रहे हैं। मैं आज अपने इस व्लॉग में जो सुबह के मनाज़र हैं, जिसमें आपने देखा कि बच्चे स्कूल की तरफ दौड़े जा रहे हैं और मुझे ये कहा बच्चों ने कि भाई हम इकट्ठे हैं, एक बच्चे की माँ साथ है तो आप चले जाएं वापस। मैं अभी बेटी को छोड़ने जा रहा था, तो मेरे ज़हन में वैसे ख्याल आया कि मैं थोड़ा पीछे फॉलो करता हूँ। तो उसके दौरान मैं चंद कदम या थोड़ा मीटर कह लें तो मुझे वहाँ रास्ते में गिरी हुई एक जो जिसको हम कहते हैं ना रेगन, बारिश के लिए, बारिश से बचाने वाली जो छतरी होती है, वो गिरी पड़ी। बच्चे आगे जा चुके थे। मैंने वो उठा के पूछा, बच्चों को इशारा किया कि भाई किसी, वो जो माँ थी वो तो कहने लगी कि नहीं, लेकिन बीच में से एक बच्चा भागा और वापस आके उसने वो कहा कि ये मेरी छतरी गिरी हुई। अब मुझे उसी वक्त एक ख्याल आया दिल में कि खुदा ताला
بعض اوقات بعض چیزیں دل میں ایسی ڈال دیتا ہے کہ جس سے خود بخود کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے سامنے ابھی اتنی گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، یہ لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف، لیکن کوئی نہ کوئی پیچھے ان کے مقصد ہے، کوئی نہ کوئی ان کا کوئی ٹارگٹ ہے۔ تو جب انسان کسی ٹارگٹ پہ کسی مقصد کے ساتھ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور اس کے پیچھے ہوتا ہے، خواہ کسی دوسرے کا ہو خواہ۔ آپ دیکھیں چند سال کی بات، چند سال پہلے جس طرح آج ہمارے دیش پاکستان میں عمران خان صاحب کو مقبولیت ملی گی، بڑی عوام، کروڑوں عوام ان کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کا جو نعرہ ہے وہ ہے امریکہ کی غلامی سے ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب بھٹو کا دور تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا جب، تو اس نے ایک نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان۔ اس پہ اس کی مقبولیت اتنی زیادہ، آج کی جنریشن کو تو شاید نہیں پتہ، لیکن تاریخ کا بہت زیادہ اس کی مقبولیت ہوئی اور اس کو اپنی طاقت کا ایک نشہ محسوس ہونے لگا اور اس نے پھر حکومت بھی بنائی۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ بھٹو کا جو انجام ہے، بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، ہم جو 50 سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں وہ نہیں بھولے، نوجوان جو کم عمر کے شاید ان کی پتہ نہیں ہے تاریخ کا۔ بھٹو کو اپنی طاقت کے زوم میں خدا کے نزدیک ناپسندیدہ شخصیت بنایا۔ کیوں کہ جب خدا کسی لیڈر کو مقبولیت دیتا ہے عوام کی، تو وہ مقبولیت مثبت رنگ میں استعمال ہونی چاہیے، ملک کی سلامتی کے لیے ہونی چاہیے، عوام کی بہبودی، عوام کی حفاظت کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ عوام کے اندر نفرت پھیلانے کے لیے، عوام کو آپس میں لڑانے کے لیے۔ اب بھٹو نے یہ حرکت کی 1974 میں، اسمبلی کے اندر وہ لوگ جن کو بعد میں ضیاء الحق نے زانی اسمبلی کا نام دیا اور وائٹ پیپر ایشو کیا، آپ سب جانتے ہیں۔ اب اگر اس اسمبلی نے ایک ایسی برادری کو، ایک ایسی جماعت کو مل کے غیر مسلم قرار دے دیا تو کیا وہ کوئی معنی رکھتی ہے؟ وہ اسمبلی جس میں وہ لوگ، آج کی اسمبلی لے لیں، وہ لوگ جو معاشرے میں کرپٹ ترین ہوں، جن کے اوپر زانی لگنے کا الزام، وائٹ پیپر شائع ہوا، ان لوگوں نے ایک ایسی جماعت کو غیر مسلم قرار دے دیا جو پاکستان بنانے والی تھی، جو پاکستان کے بنانے میں کلیدی کردار ادا کرنے والی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو ہسٹری کا نہیں پتا، انسان سنی سنائی بات پہ تو یقین نہیں کرتا، لیکن کم از کم کتابوں سے اور حوالوں سے جو اس زمانے میں اخباروں میں لکھا گیا ہو، ان کو پڑھ کے تو یقین کر سکتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے انگلینڈ، برطانیہ میں مقیم ہو گئے اور ان کا دل اچاٹ ہو گیا، لیکن ان کو وہاں جا کے تیار کرنے میں کہ نہیں، آپ کی ضرورت ہے، آپ جیسے لیڈر کی ضرورت ہے پاکستان۔ کون تھا وہ؟ کس نے جا کے اپنا ان کو تیار کیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ آپ آئیں بر صغیر میں، آپ کی شدید ضرورت ہے، آپ آ کے۔ وہ جماعت احمدیہ کے ایک بزرگ تھے، درد صاحب غالباً ان کا میرے پاس اس وقت نام، لیکن وہ 12 حوالے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہمارے جماعت کے بزرگ تھے جنہوں نے جا کے جو امام جماعت احمدیہ، ان کی ہدایت پہ ان کو پیغام پہنچایا، ان کو ملے اور وہ تیار ہوئے اور پھر وہ واپس آئے۔ اب لوگ اس کے اوپر ہنسی مزاح ٹھٹھا بھی کریں گے، لیکن جو حقائق ہیں، جو اخبارات میں لکھا ہوا ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب آج عمران خان صاحب کو اگر خدا نے مقبولیت دی ہے اس نعرے پہ کہ امریکہ کی غلامی نہیں چاہیے اور یہ جو کرپٹ لیڈر ہیں یہ نہیں چاہیے، تو عمران خان صاحب کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، بھٹو کا عالم، اور اس کے علاوہ سب سے بھی بڑی ہمارے ادھر یورپ کے قریب مصر،
اس کی مثال وہاں بھی ایک عمران خان صاحب پیدا ہوئے، وہاں بھی ایک عمران خان کا نام گونجا، ان کا نام عمران خان نہیں تھا، وہ عمران خان جیسے ان کا نام موسوی تھا، وہ بھی اتنی خلقت ان کے ساتھ نکلی، عوام نکلی، نعرہ لگایا انہوں نے کہ بھی ہم یہاں ملک میں عوام کے لیے یہ کریں گے، امریکہ کے بھی ہم غلام نہیں رہنا، تقریباً آل مسلم. تو ان کو اتنی مقبولیت کے ساتھ اسمبلی کے اندر واضح اکثریت ملی، وہ پریزیڈنٹ بنے ملک کے. اور جب امریکہ نے دیکھا کہ یہ شخص اب ہمارے بالکل مفادات کے خلاف ہے، تو پھر اس کا جو انجام ہوا وہ سب جانتے ہیں کہ آرمی نے اس کو راتوں رات تختہ الٹا، اور پھر وہ شخص جیل میں اپنا سزا کے مقدمات کا سامنا کرتے کرتے وہیں دنیا سے چلا. عمران خان صاحب اس وقت اپنی پوری عروج پہ ہیں، نظر آ رہا ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے، وہ لوگوں کو جو وہ کہتے ہیں لوگ نکل آتے ہیں ان کی آواز سننے کے لیے. لیکن ایک چیز شاید ان کی دماغ میں یا ان کی سوچ میں ابھی تک نہیں آئی کہ وہ پاکستان کو، پاکستانی عوام کو صرف امریکہ کے خلاف مت کریں، ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے مذہبی منافرت سے باہر نکلنا ہے. مذہبی منافرت سے مراد یہ ہے کوئی بھی فرقے کا شخص کسی بھی دوسرے فرقے کے خلاف زبان نہیں کھولے گا. مساجد کے اندر یا عوامی مقامات پہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے فرقے کے متعلق کوئی بھی غلط بات کرتا ہے، لوگوں کو اکساتا ہے، اس کو فوری طور پہ جو ہے اریسٹ کر کے اس کے اوپر سخت سے سخت قانون لاگو کیا جائے، سزا دی جائے. اگر یہ نہ ہوا عمران خان صاحب میں پھر اس لیے کہ اس وقت مقبول ترین لیڈر وہ ہیں، ان کو اب دوبارہ حکومت ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن ان کی آواز لوگ سنتے ہیں، جلسوں میں وہ جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر آج پاکستان میں مذہبی منافرت کو ختم نہ کیا گیا اور عوام کو یہ نہ بتایا گیا کہ بھئی یہ جو تنظیمیں بن چکی ہیں پاکستان میں، سب سے سر فہرست اس وقت تحریک لبیک ہے، جس نے ابھی تک کافی زیادہ لوگوں کو بغیر وجہ کے قتل کیا ہے اور دوران زندگی عام رقم میں قتل کیا ہے. یہ تحریک یا اس طرح کی جو ونگز ہیں، جو تنظیمیں ہیں مختلف فرقوں نے بنا رکھی، اگر ان کا کلا کما نہ کیا گیا اور عوام کو یہ شعور نہ دیا گیا جلسوں میں، صرف امریکہ کا نعرہ، امریکہ مخالف یا امریکہ سے غلامی سے آزادی کا نعرہ، یہ عوام کو جتنا مرضی آپ سنا دیں، ہماری جو حکومت ہے یا ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ مذہبی منافرت کی اس دلدل کے اندر گرتا چلا جائے گا، اس میں ڈبویا چلا جائے گا. اگر آپ جیسے جو لیڈران ہیں انہوں نے نہ اپنا وتیرہ بدلا، آپ لوگوں کو ہوا دیتے ہیں، مذہبی طور پہ اکساتے ہیں، یہ چینج نہ اگر کیا گیا تو ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. آج صبح کے جو مناظر آپ نے دیکھ لیے، ساتھ ساتھ چہل پہل کے، باقی انشاءاللہ اگلے